बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं शकरगढ़ में, और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, शकरगढ़ एक ऐसी तहसील है नारोवाल की जिससे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम भी स्टार्ट होता है, और यहाँ का लिटरेसी रेट पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी हाई है। 74.6% जो है ये लिटरेसी रेट इसका हाई है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बटली गांव के रहने वाले हैं, मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत हैं। अगर हम उनकी हिस्ट्री पर चले जाएं तो आपने फ़र्स्ट इलेक्शन 1987 में कंटेस्ट किया और मेंबर ज़िला कौंसिल रहे। 4 दफ़ा लगातार मेंबर ज़िला कौंसिल रहे। 2001 में आप नाज़िम रहे तहसील के, और 2006 में आप मिनिस्टर भी रहे, और मिनिस्ट्री में फ़िनांस मिनिस्टर भी रहे AJK के, और मादनियात के मिनिस्टर रहे, और महकमा औकाफ के मिनिस्टर रहे। एक ऐसी समाजी शख्सियत जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उम्मीदवार MPA भी रहे 2003 में, और एक इनको एजाज़ ये भी हासिल है कि जब 2006 में ये नाज़िम थे तो इनके मिसेस भी पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट कपल है जो दोनों नाज़मी के इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया, विन किया और खिदमत पेश करते रहे। तो नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात मोहम्मद सदीक चौधरी साहब से करवाते हैं, जो एक्स मिनिस्टर भी हैं और कश्मीर कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं। और इसी तरह अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पर में ये जब वज़ीर आज़म के ये मामन हसूसी भी रहे हैं, और इन्होंने अपना टाइम जो है पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ ये मामने हसूसी रहे हैं, और किस तरह से इन्होंने खिदमत पेश की। आइए आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो उनका सामना है, दरपेश हैं, मसाइल, उन पर बात करते हैं। AJK के मसाइल पर बात करते हैं। एक बड़ी कल की एक स्पेशल न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही है कि 15 तरमीम के तहत AJK को जो है एक सूबे का दर्जा दिया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। और बल्दियात के इलेक्शन पर बात करते हैं, जो कि हर मुल्क या रियासत का एक कानूनी हक होता है, जमहूरी हक होता है, उसको क्यों छीना जा रहा है आज़ाद कश्मीर की आवाम से, इस पर बात करते हैं। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात मोहम्मद सदीक चौधरी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी। मैं GM न्यूज़ की सारी टीम का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया ताकि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच सके जी। बहुत मैं आपको शकरगढ़ तशरीफ आवरी पर खुशामदीद कहता हूँ। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप AJK के मिनिस्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में भी माशाल्लाह से आपका नाम है। दानियाल अजीज़ साहब के आप बड़े करीबी साथियों में शुमार होते हैं, बल्कि उनकी सारी कंपेन जो है वो आप करते हैं, बड़े आपके करीबी तल्लुकात हैं, रिलेशनशिप है आपकी उनके साथ। पाकिस्तान और AJK की सियासत में आपने डिफरेंस क्या नोट किया है, और कैसा लगता है आपको पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बनकर या AJK की सियासत का हिस्सा बनकर? मैं चूँकि पहले पाकिस्तानी हूँ जी जी, उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ। बिल्कुल। तो सियासत पाकिस्तान की हो या कश्मीर की हो, मैं चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक कारकुन हूँ। वही मंशूर हमारा आज़ाद कश्मीर में है और वही पाकिस्तान में है। हम तो चूँकि इलेक्शन भी पाकिस्तान में ही लड़ते हैं, महाजरीन जम्मू व कश्मीर की सीट से। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासत और पॉलिटिक्स में कोई फ़र्क हमें तो नहीं महसूस होता, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। जी जी। पाकिस्तान की सियासत करते हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हम कंटेस्ट करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ भी हम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत है, और यहाँ भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत है। मैं तो नहीं फ़र्क महसूस। बिल्कुल सही। आज़ाद कश्मीर की हम बात करें तो जिस तरह से आपको बानी रहनुमा समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का वहाँ, क्योंकि आपने मुस्लिम लीग नून को इंट्रोड्यूस करवाने में आपका बड़ा किरदार रहा AJK में, तो किस तरह से सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ आपकी वाबस्तगी रही, आप मिनिस्टर भी रहे, तो किस तरह का ये प्रोसेस रहा सारा, और बानी रहनुमा होने की हैसियत से सर आपने कैसे काम किया? इसमें कोई शक नहीं कि हम 2006 में आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ही प्लेटफॉर्म से सब मेंबर इलेक्ट हुए। जी जी। और मुस्लिम लीग की सारी क़यादत जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ही, मुस्लिम लीग बेसिकली तो चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो रियासती पार्टी है। जी जी। लेकिन जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने विंग्स वहाँ कायम कर लिए, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे कर लिए, अब तहरीक इंसाफ है, ये सबसे पहले इन्होंने अपना विंग वहाँ कायम कर लिया।
تو سب سے پہلے چونکہ مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ کا حصہ تصور کیا جاتا رہا ہے، بالکل صحیح، لیکن چونکہ ہمارے اختلافات بھی وہاں سے ہی شروع ہوئے کہ مسلم لیگ کے منشور کے خلاف جب سردار عتیق احمد خان صاحب نے ڈکٹیٹرشپ کو اون کیا اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کے منشور کی خلاف ورزی کی، تو ہم میں سے چند لوگ جو آج بھی ہمارے قائد ہیں، جس طرح راجہ فاروق قادر صاحب ہیں، شاہ غلام قادر صاحب ہمارے نیولی پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون ہیں، جدید طارق فاروق صاحب ہیں، چوری عزیز صاحب ہیں، مشتاق منہاج صاحب ہیں، مرحوم سالار جمہوریہ سردار سکندر صاحب تھے، تو ہم نے ان کی سب کی قیادت میں ہم نے مل کے سید شوکت علی شاہ صاحب سے تو ہم نے مل کے مسلم لیگ نون کا وہاں قیام عمل میں لایا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب مسلم لیگ نون ہم نے وہاں پہ بنانی تھی تو سب سے پہلی جو ملاقات پنجاب ہاؤس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی، وہ میٹنگ میں نے ہی چودھری ایسر اقبال صاحب کو کہہ کے ارینج کروائی۔ ہم بات کریں مسائل کی تو 92 سے آنورڈ دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اس میں کیا وہاں کے ایم ایل ایز جو قانون ساز اسمبلی کے مالک بنے ہوئے ہیں، 57 ایم ایل ایز ہیں اے جے کے وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ بلدیات جو ہے وہ الیکشن ہو بلدیات کا، اور جو نچلے درجے تک ہے لوگوں تک رسائی ہو سکے، یا لوگ جو ہے اپنے مسائل کو اچھے سے جو ہے وہ ڈلیور کر سکیں، اچھے سے حل کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں تو چونکہ سمجھتا ہوں میں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی بلدیاتی الیکشن سے کیا کہ میں 1987 میں سب سے کم عمر ممبر ضلع کونسل تھا، اور مجھے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیا، اور میری بنیاد بھی وہی ہے کہ میں اسی لحاظ سے 4 دفعہ ممبر ضلع کونسل الیکٹ ہوا، ناظم الیکٹ ہوا، میری بیگم ناظم الیکٹ ہوئی، اور اسی بنیاد پہ میں ممبر آزاد جموں کشمیر بھی الیکٹ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ سیاست کی ایک نرسری ہے، اور بنیادی طور پہ لوکل مسائل کے حل کا ایک ذریعہ ہی بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی قیادت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کی اشد ضرورت ہے، ہونے چاہیے تھے تاکہ نئے لوگوں کو موقع ملے سیاست میں آنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور یہی نرسری ہے، یہاں سے ہی سیاستدان پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب تو ہمیں بڑی امید تھی، جس طرح الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو آج کل آزاد کشمیر میں ہے، اس ایک سال میں آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے ہی الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف خود ساختہ ایک تحریک عدم اعتماد، اور وہ باعث شرم ایک طریقہ ان کا، جس طرح جو ہم نے سنا کہ ایک ایسے بندے کو جو مالدار ہے اور صرف مال پہ وہ اپنا جو ہے نا وہ وزیر اعظم الیکٹ ہو گیا، اور ایسی جماعت جس کا کوئی منشور نہیں ہے، اور اس جماعت نے پہلے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا۔ اب اگر ان کو لوگوں میں اپنی بہتری نظر آتی، اگر وہ لوگوں میں اتنی پذیرائی ان کو ملتی، تو وہ کبھی بھی الیکشن ملتوی نہ کرواتے۔ حکومت چاہے تو الیکشن ہوتے ہیں، حکومت نہ چاہے تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ ہماری جماعت نے، ہمارے قائد نے، صدر جماعت جناب شاہ غلام قادر صاحب نے تو کیمپین بھی شروع کر دی تھی، انہوں نے لوگوں کو موبلائز بھی کر دیا تھا۔ ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، بلدیاتی الیکشن انتہائی ضروری ہے، لوگوں کے مسائل کا حل کا ایک ذریعہ ہے۔ سر کسی بھی جماعت نے اس الیکشن کی طرف توجہ نہیں دی۔ سر ابھی جو بڑی ایک نیوز گردش کر رہی ہے، 15 ترمیم کی نفی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں کس حد تک سچائی نظر آتی ہے؟ کیا اے جے کی عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ نہیں، کبھی بھی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے عوام کبھی بھی اس ترمیم کو پسند نہیں کریں گے، نہ ہی صوبہ وہ پسند کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہدائے جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوگی۔ کشمیر ایک اکائی ہے، اور جب تک کشمیر دونوں اطراف کی کشمیری مل کے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، وہ کبھی صوبہ پسند نہیں کریں گے۔ اور آج اس وقت اگر پاکستان اس کو صوبہ بنانے کی کوشش کرے یا کرے اس کو صوبہ بنائے،
تو یہ شہدائے جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوگی، جو 70 سالوں سے کشمیر کی آزادی کے لیے جنہوں نے تیسری نسل تک قربان کر دی۔ آج آپ دیکھیں کہ صفحہ اول کی جتنی آزاد جموں کشمیر کی قیادت تھی وہ جیلوں میں، کچھ جیلوں میں ہی انہوں نے اپنی زندگی پوری کر لی۔ میں اس وقت ممبر کشمیر کونسل تھا، نو ڈاؤٹ میں بطور ممبر کشمیر کونسل مجھے یہ ترمیم اس وقت اچھی نہیں لگی، میں اس کے خلاف عدالت میں بھی گیا، لیکن جب میں نے پڑھا کہ یہ تو آزاد کشمیر کو مزید سٹرینتھ کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کو اختیارات میں اضافہ ہو رہا ہے اور آزاد کشمیر کو مزید آزادی اس سے مل رہی ہے، تو میں نے وہ ریٹ اپنی واپس لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 13ویں ترمیم راجہ فاروق حیدر صاحب کا آزاد کشمیر کے لیے ایک تحفہ تھا، تحفہ ہے، اور وہ 13ویں ترمیم کے ذریعے آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہ صرف ان کے حقوق ملے بلکہ 74 کے آئین میں جو تھوڑی سی کمی تھی وہ پوری ہوگی، اور اب اس وقت آزاد کشمیر کا آئین ایک مکمل آزاد آئین ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج اگر انٹرنیشنلی کسی فورم پہ بھی بات ہو تو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے جو کھیل کھیلا ہے وہاں تو کرفیو ہے، وہاں تو آئین کو سبوتاژ کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اس وقت شاہ خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے وہ اختیارات جو پاکستان کے پاس تھے وہ بھی آزاد کشمیر کو منتقل کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے آزاد کشمیر کے لوگوں پہ یہ شاہ خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ نے احسان کیا، اور ہندوستان کی نسبت آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ اختیارات دے کے لوگوں انٹرنیشنلی ساری دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کی آزادی کی جنگ میں کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور ان کی ہر آئینی امداد کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ بھی ایک احسان ہے۔ بالکل صحیح سر، پاکستان کے ابھی حالات پر بات کرتے ہیں اور جو چیلنجز فیس کر رہا ہے پاکستان، اور کیا ڈفرینسز فیل کرتے ہیں آپ آمریت میں اور جمہوریت میں؟ کیا نظریہ نظر آ رہا ہے، کیا حالات ہیں اس وقت؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ سر انتقامی سیاست جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، جمہوریت جو ہے وہ تو کہیں چھپ گئی یا کہیں نظر نہیں آ رہی؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حالات میں ایک ایسی جماعت اقتدار میں ہے دو صوبوں میں کم از کم کہ جو اپنی شکست کو بھی ماننے کی تیار نہیں ہے۔ جمہوریت تو اس چیز کا نام ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی حکومت بناتے ہیں، اور جو جیت جاتا ہے وہ حکومت کرتا ہے، اور جو بندہ الیکٹ ہوتا ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ایک جماعت کو کس طرح ہم جمہوری جماعت کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اقتدار دیا، ان کو اپنے حلقے کے نمائندے بنا کے اسمبلی میں بھیجا، اور ان کی جماعت برسر اقتدار جس طرح آئی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح جہازوں پہ آزاد MNA اور MP اس وقت لے کے، کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں۔ میرے حلقے سے جس بندے کو میرے ووٹوں سے جو آزاد MP بنا، میں اس کے پاس اس وقت بیٹھا ہوا تھا، 2 گھنٹے پہلے وہ نون لیگ میں شامل ہونے کے تیار تھا، لیکن جب ایک حکم نامہ آیا اور ایک ہیلی کاپٹر آیا وہ اسے اسلام آباد لے کے آیا، اگلے دن اس میں اپنے گلے میں وہ پٹا ڈالا ہوا تھا PTI کا۔ تو اس طرح ان کی حکومت بنی، اور حکومت بن گئی، اب اس حکومت کے خلاف ایک آئینی طریقہ اختیار کیا گیا، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد جب وہ حکومت میں نہیں رہے تو ایک بندے نے اٹھ کے کہہ دیا کہ میری ساری پارٹی ریزائن کر دی ہے۔ اگر وہ جمہوریت پسند ہے، جمہوریت کو سمجھتے ہیں، تو وہ اسمبلی میں بیٹھیں، لوگوں کے حقوق کی بات اسمبلی میں کریں، نہ کہ سڑکوں پہ بات کریں۔ وہ حکومت، میں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت ہو، اس کو اپنا 5 سال کا پیریڈ جو لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آئینی طریقے سے حکومت کو رخصت کرتا ہے تو آئینی طریقے ایک آئین میں گنجائش ہے، وہ اس کو ماننا چاہیے۔ بالکل سر، جس طرح سے مسلم لیگ نون پنجاب کو کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، پنجاب کو یہ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، جس طرح سے عوام نے اس مینڈیٹ کو اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح سے ون کرنا اور
مسلم لیگ نون کا گراف ڈاؤن ہونا، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ پوری پی ڈی ایم اس وقت 14 جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے. کیا کمپٹیشن لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا نظر آ رہے ہیں حالات؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تجربہ کار ٹیم آئی ہے یہ ملک کی حفاظت کر سکے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پہلے بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا. جی جی. پنجاب اب بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور پنجاب مسلم لیگ نون کا ہی گڑھ رہے گا. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہی صبح انشاءاللہ ہم آئندہ الیکشن میں ون کریں گے. جی جی. ضمنی الیکشن جو ہیں ان کو عام انتخابات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. اور میں اپنے تئیں یہ بات سمجھتا ہوں کیونکہ میں دیہات میں رہتا ہوں، میں لوکل سیاست کرتا ہوں، میں نے بلدیاتی الیکشن سے قومی سیاست تک میں نے کی ہے. جی جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو دڑے بندیاں دیہاتوں میں ہو جاتی ہیں وہ مختلف سیاسی گروپوں کے اکٹھے ہونے سے وہ دڑے بندیاں ختم نہیں ہوتی. جی جی. اور یہی چونکہ جب یہ ضمنی الیکشن آئے تو ہماری مسلم لیگ نون کی قیادت نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، جی جی، ہم آئندہ ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. اور چونکہ جب ان کے خلاف فیصلہ آ گیا، ان کی سیٹیں خالی ہوئیں تو ہماری قیادت نے ان کو ٹکٹ جاری کر دیے. میں سمجھتا کہ وہ لوگ جو پچھلے 2018 کے الیکشن آپ دیکھیں نا، 2018 کا الیکشن، جی جی، تو جو نون لیگ کے امیدوار تھے وہ ان 18 حلقوں میں کوئی 200 ووٹ سے آ رہا ہے، کوئی 800 ووٹ سے آ رہا ہے، کوئی 1000 سے 2000 کی لیڈ درمیان جو ہے نا انہوں نے الیکشن لوز کیے ہیں. تو وہ لوگ جو پہلے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور 18 سے لے کے اب بھی وہ میدان سیاست میں ہیں، اپنے حلقے میں ورک کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ شاید ہماری قیادت ان کو صحیح طریقے سے موبلائز نہیں کر سکی، کہ وہ صحیح طریقے سے کیمپین نہیں چلا سکے. میں تو یہی بات سمجھتا ہوں کہ اگر انہی لوگوں کے پاس ٹکٹ ہوتے جو 18 میں نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر تھے تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ الیکشن بھی جیت جاتے. بالکل صحیح. سر، آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس رہے ہیں، تو ڈیزگنیشن کے حساب سے آپ نے کس طرح خدمات پیش کی اور کس طرح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں؟ دیکھیے، میں 2006 سے 2008 تک 2 سال کا مجھے بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر کام کرنے کا موقع ملا. جی جی. آج بھی اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے. جی جی. میں اور میری ساری ٹیم، چونکہ تجربہ کار ٹیم تھی، ہم نے انتہائی محنت سے وہاں پہ کام کیا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 70 سالہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو زندگی تھی، اس میں جو 2 سال ہمارے تھے، جتنی ریکوری اور سیٹلمنٹ ہم نے بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور میری ٹیم نے کی، اس سے پہلے کبھی نہیں. اور یہ اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے. ہم نے ایک ملبہ باغ اسکینڈل کی انکوائری کی، وہ بھی ایک مثالی ہمارا وہ ریکارڈ ہے. اسی طرح ہم نے جنگلات کا جو تھے وہ 1974 سے لے کے 2006 تک بڑے بڑے نام چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی ایک پیرے پہ کوئی ورک نہیں کیا. اتنا وہ مشکل کام تھا. الحمدللہ رب نے مجھے وہ موقع دیا. وہی جنگلات کی جو 30 بکس ہوا کرتی تھی، پوری میز بھر جاتی تھی جنگلات کے ورک سے. 2 دن جنگلات کے لیے رکھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ سارا ختم ہو کے ایک بک پہ آ گیا، چھوٹی سی بک پہ آ گیا. ہم نے وہ سارا کام کیا اور بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہماری جو خدمات اور ہماری جو ورک ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اسمبلی کا ریکارڈ ہے. سر، دانیال عزیز صاحب کے ساتھ آپ کے بڑی قریبی ریلیشن ہے، کمپین بھی آپ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کیا لگتا ہے آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو، جس طرح سے پی ٹی آئی کا ایک نعرہ ہے حقیقی آزادی یا غلامی کا، یا اس طرح کے جو ایک بیانیہ عمران خان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، کیا لگتا ہے اس سے کچھ نون لیگ کا گراف جو ہے وہ شکر گڑھ میں اس حلقے میں کم ہوا ہے یا پہلے سے بہتر ہے؟ دیکھیں جی، چودھری دانیال عزیز صاحب کی شخصیت جو ہے وہ اتنی غیر متنازع شخصیت ہے. میں تو بڑا برملا کہتا ہوں کہ اس حلقے میں پی ٹی آئی کے عمران خان خود بھی الیکشن لڑ لیں
تو انشاءاللہ العزیز دانیال عزیز صاحب اتنی بھاری اکثریت سے یہاں سے الیکشن جیتیں گے. اس میں یہ میرا کوئی کمال نہیں, ہماری ساری ٹیم جو ہے وہ 5 سال تک ورک کرتی ہے. دانیال عزیز صاحب کا اپنے حلقے میں پورا رابطہ, لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, وہ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں. اور دانیال عزیز صاحب سیاست میں انتہائی دیانتدار شخصیت کے طور پہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے. دانیال عزیز صاحب بڑے ایک مثالی پالیٹیشین ہیں, وہ کہ انہیں چونکہ یہ سیاست چودھری انور عزیز صاحب کی وراثت سے ملی. چودھری انور عزیز صاحب اللہ ان کی گری کے رحمت عطا فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ ایک بڑے مثالی اور عظیم شخص تھے. انہوں نے سیاست میں ایک نرسری لگائی ہے. ہم سب چودھری انور عزیز صاحب کے شاگردوں میں ہمیں یہ اس بات میں فخر ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں چودھری انور عزیز صاحب کی شاگردی ملی. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز تھا. یہاں نہیں ہے, یہاں دانیال عزیز صاحب کو پچھلی دفعہ سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا تو 2 دن سارے نامینیشن پیپر میں رہتے تھے. تو دانیال عزیز صاحب نے اپنی بیگم کو یہاں امیدوار بنا دیا. تو دانیال عزیز صاحب کی بیگم وہ ہماری بہن ہے, وہ بھی بہت قابل خاتون ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ 1 مہینے کی کیمپین سے حلقہ ہمارے لیے وہ نیا تھا, نئی تحصیل وہ شامل ہوئی تھی. وہ کہ وہ میری ہی وہ آبائی ہماری تحصیل اور میرا وہ وہاں میں نے پہلے صوبے کا الیکشن کرنے سے میرا چونکہ ہر گاؤں میں ذاتی تعلق تھا, لیکن چونکہ شخصیت دانیال عزیز صاحب کی تھی, چودھری انور عزیز صاحب کی بہو ہونے کے ناطے, مسلم لیگ نون کی امیدوار ہونے کے ناطے, محترمہ مہناز عزیز اختر صاحبہ کو آپ نے دیکھا کہ 40,000 لیڈ سے وہ MNA الیکٹ ہوئیں. اور اب بھی وہ دونوں میاں بیوی لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتی ہیں. اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. الیکشن اکتوبر میں ہوں, الیکشن بر وقت ہوں, الیکشن 23 میں ہوں, الیکشن 22 میں ہوں, انشاءاللہ یہاں سے چودھری دانیال عزیز صاحب ہی کامیاب ہوں. سر اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی بجٹ کی, اور AJK کے بجٹ کے بارے میں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت جو عمران خان نے ڈیلیور کیا, جتنا بھی وہاں بجٹ دیا, جتنا پیسے دیے, وہ AJK کی ہسٹری میں اتنے پہلے نہیں تھے دیے گئے. تو اب جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو انہوں نے بجٹ روک دیا, اس میں کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ پہلی بات تو ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ کریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے آزاد کشمیر کا بجٹ 2018 میں دگنا کر دیا تھا. اور ان کی ہدایت پہ اس وقت کے پرائم منسٹر شاد خاقان عباسی صاحب نے, آپ یہ ریکارڈ کی بات ہے, ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ٹوٹل بجٹ اس سے دگنا بجٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ شاد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ نے آزاد جموں اینڈ کشمیر کو ایلوکیٹ کیا اور وہ جب وہ جاری کیا. چونکہ ایک بجٹ وہ جاری کر گئے تھے, وہ ایلوکیٹ کر گئے تھے, وہ اس کی منظوری دے گئے تھے, اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کی پابند ہے کہ وہ بجٹ اگر اس کو بڑھا نہیں سکتی تو اسے کم از کم نہیں کر سکتی. جو میاں محمد نواز شریف صاحب AJK کو بجٹ دے گئے ہیں وہ مہربانی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے, شاد خاقان عباسی صاحب کی ہے, جنہوں نے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا بجٹ دگنا کیا. شہباز شریف صاحب چونکہ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں ہماری حکومت کو مارج وجود میں آئے ہوئے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, تو میاں شہباز شریف صاحب پنجاب سے بھی زیادہ آزاد کشمیر کے ساتھ ان کا ذاتی لگاؤ ہے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں PTI کی حکومت ہے, وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ انشاءاللہ لوگوں کی وجہ سے ہی آزاد کشمیر کا پورا بجٹ جاری کریں گے. بالکل صحیح. اچھا صاحب, کافی بات چیت ہو گئی ہماری سیاست پر, اور ایسی گفتگو ہوئی کہ مطلب آبویسلی ملکی حالات کچھ ایسے ہی ہیں جس پر بات کرتے کرتے ہم تھوڑے کبھی AJK میں کبھی پاکستان کی گورنمنٹ پر بات کر رہے تھے. اب آتے ہیں تھوڑی سی سر آپ کی نجی لائف پر. آپ کی مسز بھی سیاست میں آئیں, آپ بھی آئے ماشاءاللہ سے, فرسٹ کپل پاکستان کا جو دونوں ناظم رہے آپ لوگ. کس طرح سے آپ بچوں کو یا فیملی کو مینیج کرتے رہے, کس طرح ٹائم دیتے رہے, کیونکہ ایک سیاستدان کے لائف میں کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں آپ بہتر جانتے ہیں, آج ناظرین کے ساتھ شیئر کریں آپ. دیکھیے چونکہ بڑا ہی مشکل کوشچن ہے یہ. لوگ تو چونکہ سیاست براستی سیاست کرتے ہیں, جی جی,
میں چونکہ وراثتی سیاست کا نہ قائل ہوں نہ میں اس کا حصہ ہوں. میں تو ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں. میں نے کالج یونٹ سے سیاست شروع کی تو 1987 میں لا کر کے آیا. اس وقت میری ایج بھی کم تھی, لیکن میرے کالج کے تمام دوستوں نے کہا, یہاں ہمارے حلقے میں جو لوگ مسلط تھے عرصہ دراز سے, لوگ ان سے تنگ آ گئے تھے. تو میرے کالج کے دوستوں نے ہی کاوش کی. چودھری انور عزیز صاحب نے مجھے اپنے پینل میں یہاں الیکشن لڑایا. حلقے بھی اس وقت بہت بڑے تھے. تو اللہ پاک ذات نے مہربانی کی کہ 1987 میں 21 سال کی عمر میں پنجاب کا سب سے کم عمر ممبر تھا, اور پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ میرے تھے. یہ اللہ کی مہربانی, میرے حلقے کے لوگوں کا کرم تھا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. اللہ کی ذات نے مہربانی کی کہ چونکہ میرا حلقہ جو ہے وہ زیادہ تر مہاجرین جموں و کشمیر پہ ہی مشتمل ہے. ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ 1947 میں مقبوضہ کشمیر سے جموں سے ہجرت کر کے آئے, تو وہ سارے بارڈر کے قریب بیٹھ کے آج بھی ساری آبادی مہاجرین جموں و کشمیر کی بارڈر پہ. اور میں یہ بڑا برملا کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے نہ صرف 1947 میں پاکستان بنانے کے لیے قربانی دی, اور یہ ایک مثال ہے, اور اس میں کوئی دوسری قوم ایسی نہیں ہے. صرف مہاجرین جموں کے مہاجرین ایسے لوگ ہیں, ہمارے آباء و اجداد تھے, انہوں نے 2,37,000 نے ایک رات میں قربانی دی تھی. 2,37,000 ایک رات میں شہید ہوئے. پاکستان بنانے کے لیے ہم نے ہی قربانیاں دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں. اس وقت بھی ہمارے لیے یہی مسائل, جب میں الیکٹ ہوا لوگوں کی چونکہ یہ توقعات تھیں, لیکن وہ مسائل آج بھی اسی طرح ہیں. جس طرح ہے کہ ہم اپنی زمینوں سے 5 میل کے علاقے میں اپنی زمینوں میں اب خود درخت لگا کے ہم کاٹ نہیں سکتے. ہم اپنی زمینوں سے مٹی اٹھا کے اپنے مکانوں پہ نہیں لگا سکتے. ہم نے کہ مکان برسات کی وجہ سے خراب ہو جائیں, اونچے ہو جائیں, مٹی اٹھانی ہو تو ہم وہ بلا اجازت مٹی اٹھا نہیں سکتے. یہ ہمارے لیے پرابلم ہے, اور ہم پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے, جو میں اکثر خود بھی کہتا رہتا ہوں. ہماری MNA صاحبہ نے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی. تو میں عرض کروں کہ میں 1991 میں بھی ممبر ضلع کونسل الیکٹ ہوا. مجھے 98 میں بھی لوگوں نے ممبر ضلع کونسل الیکٹ کیا. 2001 کے الیکشن میں, چونکہ ناظم کے الیکشن میں الیکشن میں ناظم الیکٹ ہوا, میں نے وہ ریزائن کیا اور صوبے کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس میں میں لوگوں کی توقعات پہ نہیں پورا اتر سکا, میں نے تھوڑے سے ووٹوں سے وہ لوز کیا. پھر میں MLA الیکٹ ہو گیا. 2006 میں چونکہ میں جس حلقے سے الیکشن لڑتا تھا وہ 2 حلقوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا, تو گروپ میں دوستوں میں ہر بندے کی خواہش تھی کہ میں الیکشن لڑوں. میری بیگم چونکہ گھریلو خاتون ہے, وہ نہ کبھی کیمپین پہ گئیں نہ کبھی وہ ووٹ مانگنے گئیں, لیکن چونکہ دوستوں کی ڈویژن کی وجہ سے ایک حلقے میں میں نے ان کو امیدوار بنا دیا, دوسرے میں خود امیدوار تھا. اور یہ میری خوش بختی ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت میں واحد آدمی تھا کہ جو میاں بی بی بطور ناظم الیکٹ ہوئی ہے. اللہ کا کرم, میرے حلقوں کی لوگوں کا اعتماد, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھائیوں کا, ان کا احسان مجھ پہ انہوں نے مجھ پہ اس قدر احسان فرمایا. تو یقیناً سیاست میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنی نجی زندگیوں کو اکوموڈیٹ, لیکن میں چونکہ آپ یقین جانیں کہ میں سوائے سیاست کی کچھ بھی نہیں کرتا. آج بھی صبح سے شام تک یہی کرتا ہوں, لوگوں کی جو چھوٹی موٹی خدمت کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں, لوگوں کی دکھ درد میں شامل ہوتا ہوں. تو اس میں میری فیملی کا بڑا رول ہے کہ میری ساری فیملی, میرے کزن, میرے بھائی سارے اور میرے بھتیجے, وہ سارے پیسے کماتے ہیں, میں خرچ کر دیتا ہوں, وہ سارے کما کے مجھے دیتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ میرے دوستوں کا بڑا کمال ہے کہ میرے دوست مجھے میرا سارا الیکشن مینیج کرتے ہیں, مجھے 5 سال الیکشن میں چلائے رکھتے ہیں. یہ سارے میرے دوستوں کی مہربانی ہے, میرے حلقوں ملک کے لوگوں کا احسان ہے. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں, میں ان کا دین ہی نہیں دے سکتا. بالکل صحیح. آخر میں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو, علاقے کے لوگوں کو, اپنے جتنے بھی مہاجرین بھائی ہیں ہمارے پاکستانی ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟
देखिए जी, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, हमारे लोगों ने मेहनत की है, मेहनत करके उन्होंने तरक्की की है। जी। आज हमारे लोगों ने मेहनत करके, कुछ लोग हमारे सऊदी अरब, UAE वगैरह में जाके उन्होंने बहुत मेहनत किया, हमारे इलाके की, हमारी तहसील की शक्ल तब्दील कर दी उन्होंने मेहनत करके। तो मेरी उन सब से यही गुजारिश है कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पनाहगाह है। हम चूँकि पाकिस्तान में 1947 में हमारे बावजदाद आए, तो यही हमारी पहली और आखिरी पनाहगाह है। पाकिस्तान से ही मोहब्बत करें और मेहनत करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, और इज़्ज़त में ही अज़मत है, और मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश करें। यही अपना मैं आज भी उनको ये कहता हूँ कि मेहनत करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, और आप खुद तरक्की करें, दोस्तों को तरक्की करवाएं, और मुल्क का और अपने इलाके का नाम रोशन करें। जी, तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद सिद्दीक़ चौधरी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, कि पाकिस्तान ही हमारी एक वाहिद पहली और आखिरी पनाहगाह है, जहां हमें प्यार, मोहब्बत, उख़्वत और भाईचारे के साथ रहने की ज़रूरत है। और इसी मुल्क को जितनी कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ आने वाले लोगों ने और पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले लोगों ने, जो जोक दर जोक पाकिस्तान की खातिर एक आज़ाद कौम की शक्ल में इस पाकिस्तान का हिस्सा बने, उन्होंने कितनी, उनके बावजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए हम सबको एक साथ एक कौम बनकर ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। दानियल अजीज़ साहब का मुकाबला नो डाउट इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट, जिस तरह से हसन इकबाल साहब का मुकाबला डिफ़िकल्ट है, नारोवाल में अभी कोई दो राय नहीं है इस बात में। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।